अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 16 है और आज के लेक्चर में हम दो सेक्शंस को कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 337 प्लस 337 ए। जो सेक्शन नंबर 337 है ये आप देख सकते हैं, ये सजा की बात करता है, और जो सेक्शन नंबर 337 ए है ये सजा की जो पनिशमेंट है उसके बारे में बात करता है। सो बेसिकली जो सजा है वो क्या है, वो टाइप ऑफ हर्ट है। और हर्ट क्या होता है उसको हम ऑलरेडी जो सेक्शन नंबर 332 है उसमें हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, ठीक है, कि हर्ट क्या होता है। सो यहाँ पे ये जो हर्ट 332(1) है ये हर्ट को डिफ़ाइन करता है और इसमें डिफरेंट टर्म्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। सो इन टर्म्स को बुनियादी तौर पर समझना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप इस पूरा हर्ट का जो फ्रेमवर्क है इसको समझना चाहते हैं। और फिर 332 जो है वो काइंड्स ऑफ हर्ट की बात करता है और उसमें वो जो नंबर 1 है वो इतलाफ़ उदू है, और सेकंड इतलाफ़ सलाहियती उदू है, थर्ड शजा, फोक जर्रा, और फिर फिफ्थ में ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। सो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हम इतलाफ़ उदू को कवर कर चुके हैं, इतलाफ़ सलाहियती उदू को कर चुके हैं, और आज की वीडियो में हम शजा को कवर करेंगे। सो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये काइंड्स ऑफ हर्ट्स में से एक टाइप है। सो जो इतलाक़ी उदूल है उसमें हमने क्या देखा था, उस वो ये कहता है कि जब किसी इंसान की जो लिम्ब है, बॉडी का कोई ऑर्गन है, अगर वो बिल्कुल क्या हो जाए, डिसमेंबर हो जाए या एम्पुटेट्स हो जाए या सेवर हो जाए, यानी जिस्म से बिल्कुल अलग हो जाए, बिल्कुल कट जाए, यानी ज़मीन पे गिर जाए, तो वो क्या होगा, इतलाफ़ी उदू होगा, ठीक है। तलफ मीन्स यानी बिल्कुल तबाह हो जाना, उदू मीन्स ऑर्गन। सो ये इतलाफ़ी उदू है। और जो सेकंड वन है इतलाफ़ी सलाहियती उदू, उदू मीन्स आर्गन, तलफ मीन्स यानी बिल्कुल तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना, और सलाहियत मीन्स कैपेसिटी या पावर। सो जब कभी हमारी जो ऑर्गन ऑफ द बॉडी है उनकी अगर फंक्शनिंग वो हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या पावर या कैपेसिटी में कोई फ़र्क आए, अगरचे हमारा ऑर्गन जो है अगर वो हमारी बॉडी के साथ स्टिल जो है वो मिला हुआ हो, लेकिन अगर उसकी जो कैपेसिटी है यानी सलाहियत है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो या इम्पेयर हो जाए, तो फिर उसको इतलाफ़ी सलाहियती उदू कहते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो हर्ट की थर्ड काइंड है शजा, उसके बारे में देखेंगे। जब से हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हम ये बात रिपीट करते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें सिर्फ बेसिक कुछ सेक्शंस हैं जो ओरिजिनल पिनल कोड का हिस्सा हैं जो 1860 में ड्राफ्ट हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट ये जो पूरा चैप्टर है ये 1990 का 80s का जो एरा था, जो ज़िया का एरा था इस्लामाइजेशन का, उस दौर में इसके लिए प्रपोजल्स वगैरह जो है वो स्टार्ट हुई थी, और फिर 1990 में अमेंडमेंट करके इस पूरे चैप्टर को इंसर्ट कर दिया गया है। सो इस वजह से ये जो टर्म्स आप को नज़र आ रही हैं ये आपको फेमिलियर लगते होंगे क्योंकि ये अरेबिक इसका सोर्स है, और उसकी वजह ये है कि ये जो चैप्टर है इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये किससे रिलेटेड है, पर्टिकुलर ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 16, ये उन ऑफेंसेस की बात करते हैं जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है और साथ में जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। और जो लाइफ वाला पार्ट है जिसमें कत्ल और कत्ल की डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो अभी हम जिस पार्ट को हमने स्टार्ट किया हुआ है वो ह्यूमन बॉडी का है जो हार्ट से रिलेटेड है। सो इस दौर में जो अमेंडमेंट्स की गई थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि इस चैप्टर को जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है और उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो डाला जाए। सो इसमें जितनी भी पनिशमेंट है, किसास, दियत, दमन, अर्श, ये सारी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, और उसके अलावा ये जो जितनी भी काइंड्स हैं इनको भी जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उनसे दिया गया है। सो इस वजह से ये जो वर्ड्स हैं ये आपको फेमिलियर लगते होंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 337 को। ये थर्ड टाइप ऑफ हर्ट है, ये बात करता है शजा की। सो इसकी जो डिफिनेशन है कि शजा असल में क्या है, ये इसका टेक्स्ट कहता है कि हु एवर कॉजेज ऑन द हेड और फेस ऑफ एनी पर्सन। दो टर्म्स यहाँ पे आपने फोकस करना है उनके ऊपर, हेड या फेस।
अब एनी पर्सन एनी हर्ट, यानी अगर कोई शख्स क्या करता है, कॉज करता है कोई हर्ट, किसको, किसी अदर पर्सन को, कहाँ पर, हेड के ऊपर या फेस के ऊपर, विच डजंट अमाउंट टू इतलाफ़ उदूर और इतलाफ़ सलाहियत उदूर। अगर वो जो हर्ट है वो किन दो में ना आए, इन दो कैटेगरीज़ में अगर वो ना आए, क्योंकि वो इन दो कैटेगरीज़ में आ सकता है। जब हम बात कर रहे थे इतलाफ़ उदू की या इतलाफ़ सलाहियत उदू की, तो हमने ये एग्ज़ाम्पल दी थी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को अंदर कर दिया जाए, अब ये जो हमारे आई हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये फेस का पार्ट होते हैं ना, लेकिन अगर किसी की जो आँख है उसको ब्लाइंड कर दिया जाए, उसकी नज़र ख़राब कर दी जाए, यानी आँख उसकी मौजूद हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी नज़र चली जाए, तो फिर उसका जो अदू है, जो आई है वो क्या है, वो अदू है, ठीक है, अदू है, यानी ऑर्गन है। सो इस सूरत में जो उदू है, आई है, वो मौजूद रहता है, लेकिन उसकी जो सलाहियत है, यानी जो पावर एंड कैपेसिटी है, उसका जो फंक्शन है देखने की, वो ख़त्म हो जाती है। सो ये इस कैटेगरी में आ सकती है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हेड और फेस के ऊपर अगर कोई हर्ट काज किया जाए तो वो इतलाफ़ उदू या इतलाफ़ सलाहियत उदू में नहीं आएगा, वो आ सकते हैं, लेकिन जो इन दोनों में नहीं आएंगे वो क्या होंगे, इससे टू कॉज शजा, उसी को शजा कहा जाएगा। यानी शजा के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 कि वो या तो सर के ऊपर हो, ठीक है, जो हेड है उसके ऊपर हो, और नंबर 2 उसका फेस के ऊपर होना ज़रूरी है, और नंबर 3 क्या चीज़ है कि ये जो ऊपर के 2 टाइप्स हैं हार्ट्स के, वो इनकी कैटेगरी में फॉल ना करता हो। सो ये जो हेड है और फेस है, इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर हमारे गर्दन के नीचे किसी को कोई हर्ट काज होता है तो वो तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा शजा की कैटेगरी से, ठीक है। सो शजा के लिए क्या ज़रूरी है कि जो हर्ट है वो हमारी गर्दन से ऊपर के जो हमारा फेस और स्कल है, जो हेड है ऊपर, उसके ऊपर होना ज़रूरी है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें जो हमारी स्कल है यानी खोपड़ी है, पेशानी, आईब्रोज, आँख के इर्द गिर्द का जितना हिस्सा है, हमारे गाल, नाक और होंठ और टूडी जो है वो सब इसमें शामिल है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक शख्स है ए, वो बी को एक डंडा मारता है, और कहाँ पे मारता है, उसके चेहरे पे मारता है, और जो स्किन है यानी जो चमड़ी है वो पट जाती है, तो फिर ये कौन सा काइंड ऑफ हर्ट होगा, ये शजा होगा। लेकिन अगर सेम डंडी ए जो है वो बी को गर्दन के 1 इंच नीचे भी मारता है ना, सीने की तरफ, तो फिर ये क्या होगा, यानी चेस्ट की तरफ, तो फिर ये क्या होगा, या मतलब जो साइड बाजू है वहाँ की तरफ अगर वो लगाए, तो फिर ये शजा में नहीं आएगा, फिर वो जिस कैटेगरी में आएगा उसको जरा कहते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। अब आगे जैसे हर्ट की डिफिनीशन थी और फिर हर्ट की काइंड्स थी, ठीक है, इसी तरह जो शजा है उसकी डिफिनीशन है। अब शजे की अब फर्दर भी कुछ काइंड्स हैं, तो वो हमें ये बताता है कि शजा की द फॉलोइंग्स आर द काइंड्स ऑफ शजा, नेमली शजा खफीफ़ा। सो इसको हम ज़बर ज़ेर के साथ देख लेते हैं, क्योंकि यूजुअली जो लोग होते हैं वो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो जो नंबर 1 है वो क्या है, शजाए खफीफ़ा, और जो नंबर 2 है वो है शजाए मुदेगा। ओके, ये तो हो गया मुदेगा, और जो नंबर ये हो गया, और जो नंबर 3 है वो है शजाए हाशिमा, और फिर उसके बाद है शजाए मुनक्कला, शजा वो है मुनक्कला, और फिर उसके बाद ई जो है वो है शजा आयमा, और फिर उसके बाद जो है ये है शजा दानेबा, ठीक है। तो ये इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है, और ये सारे जो काइंड्स हैं ये अरेबिक वर्ड्स के अरेबिक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। सो जैसे हमने सेक्शन नंबर 332 में हर्ट को एक्सप्लेन किया, और हर्ट को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी जो काइंड्स थी उसको हम एक एक करके अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये इस वक्त हम अभी उसकी जो थर्ड काइंड्स ऑफ हर्ट है उसमें हैं। सो सिमिलरली जो शजा है उसको हमने डिफ़ाइन तो कर लिया, अब उसकी जो आगे 6 काइंड्स हैं, अब इनको भी हम तो समझना है ना कि शजा हफीफ़ा क्या है, शजा मुदया क्या है, शजा हाशिमा क्या है,
سملرلی منقلہ یا آئمہ یا دامغہ یہ کیا ہے؟ سو یہ جو سیکشن ہے یہ آگے یعنی اس کا جو سب کلاس 2 ہے یہ انہی ٹرمز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سا ٹائپ جو ہے یعنی کب جو ہے کون سا ٹائپ کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جیسی جیسی ہی ہم ان کائنڈس کو دیکھیں گے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم شجر حفیفہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مائنر ہرٹ ہو سکتا ہے، اور پھر اگر ہم دوسرے میں شفٹ ہو رہے ہیں تو یہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح. اور پھر جو ہاشمہ ہے یہ مدیہ سے بڑا ہو سکتا ہے، یعنی ان کی جو سیویریٹی ہے نا یہ بڑھتی جاتی ہے. پھر جو شجر دامغہ ہے یہ سب سے زیادہ سیویئر ٹائپ آف شجر ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں شجر حفیفہ کو. حفیفہ یعنی حفیف کا ورڈ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، یعنی معمولی یا چھوٹا سا. سو یہ جو کائنڈز آف شجر ہے نا ان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہیومن اسکل ہے، جو ہماری کوپڑی ہے، اس کی جو بناوٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کائنڈ آف ہرٹ ہے یہ بیس ہی اسی کے اوپر کرتا ہے. سو جو ہیومن اسکل ہے وہ 3 لیئرز میں یعنی 3 جو بڑے لیئرز ہیں ان میں ڈیوائڈ ہے. ادروائز تو اگر جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اناٹومی کے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں. بٹ ایک لائر کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو اسکل ہے وہ 3 بیسک جو بڑے لیئرس ہیں ان سے بنی ہوئی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ملزم ہے وہ کسی دوسرے جو وکٹم ہے اس کے سر پر اگر لوہے کا راڈ مار پائے تو پھر اس کو کیا کاز ہوتی ہے؟ ہرٹ کاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ جو ہرٹ ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ اس کی جو فورس نے یوز کیا ہوگا یا جو ویپن اس نے کائنڈز آف ویپن اس نے یوز کیا ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کون سی لیئر کو ہرٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹارگٹ کرتا ہے. سو وہ جو زخم ہوتا ہے وہ انہی 3 لیئرز ہی سے، یعنی اگر وہ دماغ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے تو وہ انہی 3 جو بیسک لیئرز ہیں ان کے یعنی ان کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے پہنچے گا. سو اس وجہ سے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم جو اسکل ہیں اس کی لیئرز ہیں ان کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو یعنی جو شجر ہے اس کو پروف کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ کون سی کائنڈ آف شجر جو ہے وہ کمٹ ہو گیا ہے تو یہ جو ڈاکٹر کی رپورٹ ہوتی ہے MLC میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، سو جب تک ہمیں یہ جو سائنس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو اس کا اسٹرکچر ہے یہ معلوم نہیں ہوگا تو ہم یہ جو رپورٹ ہے اس کو بھی وہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ چیلنج نہیں کر سکتے. سو اس وجہ سے اس کو سمجھنا ضروری ہے. سو جو فرسٹ لیئر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکل. یعنی ہماری جو سر کی جنت ہوتی ہے جس کے اوپر گوشت ہوتا ہے، جس کے اوپر بال ہیں، اگر آپ ابھی ٹچ کریں نا تو آپ فیل کر سکتے ہیں. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جس کے اوپر بال اگے ہوئے ہیں یا جہاں پہ زخم ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسکلپ ہے. سو جو اسکلپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سر کی سب سے اوپر والی جو تہ ہوتی ہے یعنی چمڑی ہے جس کے اوپر بال اگے ہوتے ہیں. اور اس اسکلپ کے اس لیئر میں نا 5 چوتھی اور مزید پرتیں ہوتی ہیں جن کے اندر خون کی جو رگیں ہیں نا ان کا بہت بڑا جان ہوتا ہے. سو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمیں سر پہ چوٹ لگتی ہے اگر ہلکی سی بھی چوٹ ہو تو خون جو ہے وہ بہت زیادہ نکلتا ہے. سو اگر جو ہرٹ کاز ہوا ہے وہ صرف اسکل کے اوپر جو ہے کاز ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کو ڈنڈا لگا ہے اور اس سے صرف اوپر والا جو پارٹ ہے سر کا چمڑی جو ہے وہ پٹ جاتی ہے اور اندر کی اگر ہڈی جو ہے وہ بالکل سلامت رہے تو پھر یہ کون سا ہوگا؟ یہ شجر حفیفہ ہوگا، یعنی یہ حفیف قسم کا پرت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو شجر کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا کہتی ہیں کہ ہرٹ کا ہیڈ کے اوپر یا فیس کے اوپر کاز ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ لیئر ہے اس کو کہتے ہیں کرینیم. اور جو کرینیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کوپڑی، یہ آپ اس کی امیج دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کرینیم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسکل کے بالکل نیچے ہوتا ہے. سو یہ جو اسکل ہے نا، یہ جو اسکل کی ہڈی ہوتی ہے یہ بالکل لوہے جیسے ہڈی ہوتی ہے، یعنی بہت مضبوط ہوتی ہے اور یہ دماغ کی حفاظت کرتی ہے. اوکے، سو یہ وہ 8 قسم کے جو بونز ہیں نا جس سے ہماری جو کوپڑی ہے اسکل ہے وہ بنتی ہے.
یعنی جو ہیومن کی کھوپڑی ہے وہ ایک ہڈی نہیں ہوتی، بلکہ 8 قسم کی ڈفرینٹ ہڈیاں ہوتی ہیں جو ایک پزل کی طرح کنیکٹ کی گئی ہوتی ہیں، کنیکٹڈ ہیں، یہ دیکھیں بالکل پزل کی طرح، ٹھیک ہے۔ سو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف بونس ہیں اسکل کی، اور ان کو کلیکٹیولی جو ہے کارنین بون کہا جاتا ہے، لیکن پھر ہر ایک جو بون ہے اس کا ایک ڈفرینٹ نام ہے۔ سو یہ جو فرنٹل بون ہے یہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا جو ماتھا ہے اور جو فور ہیڈ ہے اور آنکھیں ہیں ان کے اوپر والے حصے کی مین ہڈی ہوتی ہے۔ سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلو والی ہے یہ کیا ہے، یہ فرنٹل بون ہے، اور اس کے بعد ہیں 2 ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیرائٹل بون ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو بلو والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سائڈ پہ بیسیکلی ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ پزل کی طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کہ یہ آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ الگ الگ ہڈیاں ہیں۔ سو یہ پیرائٹل بون ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ پہ بھی یعنی رائٹ سائڈ پہ بھی ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ بھی ہوتا ہے، یہ درمیان میں آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جڑ گئی ہے، 2 ہڈیاں ہیں، صحیح ہے، تو یہ تو 3 ہو گئے، یعنی یہ فرنٹل بون ہو گیا اور یہ 2 جو ہیں یہ پیرائٹل بونز ہو گئے۔ سو یہ جو ہے یہ جو پیرائٹل بونز ہیں یہ عام طور پر یہ ہماری جو سر کی چھت کی ہڈیاں ہیں، یہ وہ ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے ہمارے سر کے اوپر جو روف ہے اور سائڈ آف دا اسکل ہے جس کے اوپر ہم یوزولی تیل لگاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو تھرڈ بون ہے وہ ہے ٹیمپورل بون، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کنپٹی کی ہڈیاں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی 2 ہوتی ہیں، کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہ کان کے اوپر اور آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں پر ہے۔ سو کان تو ایک سائڈ پہ تو نہیں ہوتا، دوسری سائڈ پہ بھی ہوتا ہے، سو سملرلی یہ جو ہڈی ہوتی ہیں وہ دوسری سائڈ پر بھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی پیر میں ہوتی ہے، 2 ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ کان کا ایریا ہے اور یہ جو یہ پینک قسم کا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیمپورل بون ہے، اور یہ بھی الگ سا بون ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں نا یہاں سے یہ الگ سا بون ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ کلیئر نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو یعنی اگر آپ اوریجنل جو اسکل ہے اس کو اگر آپ امیجن کریں یا دیکھیں تو اس میں اس طرح باریک باہر سے وہ ایک ہی نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنی صفائی کے ساتھ جو ہے وہ ہڈیاں جڑی ہوتی ہیں۔ سو یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو کان کے آس پاس کا ایریا ہے اور کان کے اوپر کا جو ایریا ہے وہ کیا ہے، وہ ٹیمپورل بون ہے، اور یہ رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹیمپورل بون ہے یہ اس کو کنپٹی بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ٹیمپورل بون ہے نا یہ کھوپڑی کا سب سے کمزور اور نرم حصہ ہوتا ہے، اور اس ہڈی کے پیچھے بالکل پیچھے دماغ کی جو مین خون کی رگیں ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ سو یہ جو ٹیمپورل بون ہے یہ کتنی ہوتی ہیں، یہ بھی 2 ہوتی ہیں، یعنی پیئرز میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہے آکسیپیٹل، یہ ایک ہی ہوتی ہیں، یہ بالکل جو گردن ہے، یعنی جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے نا اس کا بیک آف دا ہیڈ جو ہوتا ہے، بالکل ہیڈ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے یہ وہ والی ہڈی ہوتی ہے، یہ جو گرین کلر میں ہے یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ جو آکسیپیٹل بون ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ یعنی اس ہڈی کے نیچے ایک سوراخ ہوتا ہے، بڑا سا سوراخ ہوتا ہے، اور جہاں سے جو دماغ کی مین نس ہے نا وہ نکل کر جو پیٹھ کی ہڈی ہے جو اسپائنل کارڈ ہے اس میں جاتی ہیں۔ سو اس وجہ سے جو وار اکثر پیچھے سے کیا جاتا ہے وہ زیادہ مطلب جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ سو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آکسیپیٹل بون ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو پارٹ ہے وہ ہے اسفینائڈ بون، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل کھوپڑی کے نا اندر کان کے پاس ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، یہ بالکل یہ اسفینائڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ تتھی کی طرح ہے، بٹر فلائی کی طرح، اور یہ بھی سنگل ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے تو ایک سائڈ سے نظر آ رہی ہے یہ پرپل کلر کی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسکل کے اندر کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو اسکل کے پارٹس ہیں ان کو ملاتی ہیں، اور یہ بھی سنگل ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ ون ہے وہ ہے ایتھمائڈ بون، اس میں یہ جو ریڈ کلر کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ناک کی پیچھے کی ہڈی ہوتی ہے، اور یہ بھی سنگل ہوتی ہے، یہ آنکھوں کے درمیان میں اور ناک کے بالکل پیچھے کھوپڑی کی اندرونی حصہ ہے اس میں ہوتی ہے، اور یہ دماغ کو ناک کی جو خلا ہے جو نسل کیویٹی ہے اس سے الگ کرتی ہے۔ اوکے، سو اب ہم دوبارہ آتے ہیں اسکل کی جتنی لیئرز کو ہم دیکھ رہے تھے، ایک اسکل ہے، ایک کرینیم ہے، کرینیم ہم نے سمجھ لیا اس میں ایک ٹائپ آف بونز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد جو تھرڈ لیئر ہے اس کو دورامیٹر کہا جاتا ہے،
اور اس کو یعنی عام زبان میں اردو میں اس کو جو دماغ کا پردہ ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ جو دماغ ہے وہ یہ جو بونز ہوتے ہیں اس کو اگر آپ یہ بونز ہے نا اگر اس کو اوپن کریں تو نیچے کھلا دماغ نہیں پڑا ہوتا، جو دماغ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے بون اور اس کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دورامٹر ہیں یہ بالکل ہڈی کے یعنی ہڈی کے بالکل نیچے دماغ کا جو مادہ ہے نا، کیونکہ دماغ میں لیکوڈ ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، سو اس مادہ کی جو پروٹیکشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جو پردہ ہوتا ہے دورامٹر یہ بہت زیادہ سخت قسم کا ہوتا ہے، اور یہ دماغ کی پروٹیکشن کرتا ہے اس وجہ سے جو یعنی اگر کوئی چوٹ بہت زیادہ زور فورس یا کسی شارپ ویپن سے نہ لگی ہو تو اس وجہ سے جو ہمارا اگر ہمیں سر پہ چوٹ لگ بھی جائے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ پروٹیکٹ رہتا ہے۔ یوزولی اگر آپ ایکسیڈنٹس کے کیس دیکھیں، اگر بہت سویئر اور ڈینجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے تو جو ہیومن برین ہے وہ یوزولی ٹھیک ہی رہتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جو دورامٹر ہے یہ کرینیم بونز ہیں یہ سب مل کے کیا کرتے ہیں، یہ بالکل یعنی لوہی کی طرح سخت ہوتے ہیں، یہ جو بونز ہوتے ہیں، یہ جو اسکل ہے یہ دماغ کی حفاظت کرتے ہیں۔ سو یہ جو اسٹرکچر تھا اس کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اب جو ہم کائنڈز دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ اسی سے لنک ہے کہ کسی میں اگر بون نظر آئیں، کسی میں کوئی چوٹ ہرٹ جو ہے اگر وہ صرف سکن کے اوپر لگے تو پھر اسی سے یہ جو کائنڈز ہیں نا یہ ڈیٹرمن ہوں گی۔ اوکے، سو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک کائنڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا، اور ہم اس طرح پڑھیں گے اس کو کہ سب سے پہلے تو ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ادھر کی جو نیچے کلوزز ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں، یہ ایکسپلین کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک جو کائنڈ ہے اس کی ایک پنشمنٹ بھی ہے الگ الگ سے، سو اس وجہ سے یہ جو پنشمنٹ کلاس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو 1 ہے یہ شجاع حفیفہ کی پنشمنٹ بتاتا ہے، اور یہ مدیحہ کی اس طرح، ٹھیک ہے، تیسرا جو ہے وہ خاشمہ کی۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں جو سیکنڈ کلاس ہے اس کا سب سیکشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہو ایور کازز شجاع حفیفہ، ٹھیک ہے، اوکے سوری، ہو ایور کازز شجاع، اب اگر کوئی شجاع کمٹ کرتا ہے، شجاع میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ پرٹیکولرلی جو ہرٹ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، ہیڈ اور فیس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سو اگر کسی کو کوئی انجری یا جو ہرٹ ہے وہ ہیڈ یا فیس کے اوپر کاز ہو، نمبر 1 کیا ہے کہ ود آؤٹ ایکسپوزنگ بون آف دا وکٹم از سیڈ ٹو کاز شجاع حفیفہ، یہ جو فرسٹ والا جو کائنڈ ہے یہاں پہ کس چیز کے اوپر فوکس ہے، وداؤٹ ایکسپوزنگ بون، یعنی اس سیکشن کی جو مین جو شجاع حفیفہ ہے اس کا جو مین ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پہ کوئی وار کر لے، یعنی اگر کوئی اٹیک کر لے کسی کو ہرٹ پہنچائے تو اس ہرٹ کے نتیجے میں جو جلد اور گوشت ہے نا ہمارے فیس اور جو سر ہے وہ تو پٹ جاتا ہے، لیکن جو اندر کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ صاف نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر ہم اپنے چہرے کو بھی دیکھیں نا تو ہمارا چہرہ جو ہے اس میں بھی کافی ساری ہڈیاں ہیں، اور سملرلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ فیشیل بونز ہیں، جو پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ کون سا تھا، وہ کارنیل بونز تھے، ٹھیک ہے، وہ اسکل کے ریلیٹڈ تھے، سو اس میں بھی یعنی ڈفرینٹ ٹائپس آف بونز ہے۔ سو آپ یہ امیجن کریں کہ اگر کسی کو کوئی ہرٹ جو ہے وہ لگتا ہے، اور وہ جو ہرٹ ہے کیونکہ یہ جو بون ہے ان کے اوپر چمڑا بھی تو ہے نا، گوشت بھی ہے، ٹھیک ہے، سو اگر گوشت کو کوئی ہرٹ پہنچتا ہے لیکن یہ جو ہڈیاں ہیں جو فیس کی ہیں، یہ جو سر کی ہم نے ساری دیکھی، اگر وہ نظر نہیں آتی، ویزیبل نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کون سی کائنڈ کا شجاع جو ہے وہ کمٹ ہوا ہے، یہ شجاع حفیفہ ہے۔ تو اب اگر شجاع حفیفہ جو ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے یعنی کاز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو شجاع حفیفہ ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہمیں کہاں بتاتی ہیں، کیونکہ 337A جو ہے وہ پنشمنٹ اب شجاع بتاتا ہے، اور جو شجاع ہے اس کی ہم نے مزید 6 قسم کی جو کائنڈس ہیں وہ دیکھی۔ سو یہ جو پنشمنٹ، یہ جو مین کلاس ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہو ایون بائی ڈوئنگ اینی ایکٹ ود دا انٹینشن آف دیئر بائی کازنگ ہرٹ ٹو اینی پرسن اور ود دا نالج دیٹ ہی از لائکلی دیئر بائی ٹو کاز ہرٹ ٹو اینی پرسن کازز، یعنی یہ ہو جائے گا پھر، تو یہ مین وہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ایکٹ کرتا ہے اور وہ ایکٹ وہ انٹینشنلی کرتا ہے، یعنی اس نیت سے وہ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو فیس یا سر کے اوپر جو ہے وہ چوٹ پہنچائے، یعنی
ہرٹ کاز کرے، کیونکہ جو شجا ہے وہ فیس اور جو ہیڈ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. سو اگر وہ اس انٹینشن سے بھی کسی کے ہیڈ یا فیس کو مارتا ہے، یعنی شجا کمٹ کرتا ہے، یا اگر اس کا 100% انٹینشن جو ہے وہ نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ کسی کو منہ کے اوپر مارتا ہے یا سر کے اوپر مارتا ہے، یعنی وہ کسی ایسی چیز سے اس کو مارتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں یہ وار کروں گا، یعنی معلوم ہونا یعنی علم ہونا، نالج ہونا، کہ اگر میں اس کو ماروں گا تو اس سے کیا کمٹ ہوگا، کاز ہرٹ ہوگا. اور کون سا ہرٹ جو ہے وہ کاز ہوگا، یعنی شجا. ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی یہاں پہ فوکس جو ہے شجا کے اوپر ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے انٹینشن یا نالج کے ساتھ سر یا فیس کے اوپر، تو وہ بھی ہو سکتا ہے نا، اطلاف عدو یا اطلاف صلاحیت عدو بھی ہو سکتا ہے. لیکن شجا کی ڈیفینیشن میں ہم نے ان دونوں کو ایکسکلوڈ کر دیا تھا. سو اب ہمارا جو مین فوکس ہے وہ شجا کے اوپر ہے. سو اگر کوئی انٹینشن یا نالج کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے کہ کسی کو ہرٹ کاز کرے اور وہ یعنی شجا کے انڈر آئے، تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ان کی کائنڈس کے حساب سے ہوگی. جیسے ہم نے ایک کائنڈ کو دیکھا، وہ کیا تھا، شجا خفیفہ. اب اگر کوئی شجا خفیفہ کمٹ کرتا ہے، یعنی کسی کو سر یا منہ کے اوپر ایسی چوٹ لگاتا ہے کہ جس سے فار ایگزامپل جو سپرفیشیل لیسریشن ہے، یعنی جو جلد ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ پٹ جاتی ہے، یا جو انسائزڈ وونڈ ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی ہلکا سا کٹ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ابھی میں ٹرمز بول رہی ہوں، یہ ہرٹ کی ڈیفینیشنز میں ہم آلریڈی اس کو دیکھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو گومڑا یا جو نیل ہے وہ پڑ جائے. ٹھیک ہے، یعنی سویلنگز وغیرہ یا اس طرح کی جو اگر چیزیں ہو جائے تو یہ بھی جو ہے شجا خفیفہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جو اگر کوئی شخص جو ہے وہ شجائے خفیفہ کمٹ کرتا ہے تو اینی پرسن، یعنی یہ کلاس جو ہے نا، یہ آپ ہر ایک اس کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں سے آپ شروع کریں گے، پھر یہ پھر یہ. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو شخص شجع خفیفہ کسی پرسن کو کاز کرتا ہے تو وہ لائبل ہوگا، یعنی شل بھی، یعنی مسٹ اس کی پنشمنٹ ہوگی، ابلیگیٹری ہوگی ٹو دمن. وہ کس چیز کے لیے لائبل ہوگا، دمن کے لیے لائبل ہوگا. اور اینڈ یعنی پلس مے آلسو. اب یہاں سے جو مے کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. جیسے یہاں پہ شل یوز ہوا ہے نا، جو دمن ہے وہ تو ہر صورت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا جب وہ شجا کمٹ کرے گا. لیکن جو مے ہے، یعنی دمن کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو کوٹ ہے اس کو دوسری کون سی پنشمنٹ دے سکتا ہے اگر کوٹ چاہے تو. آلسو بی پنش ود امپریزنمنٹ، یعنی اس کو قید کر سکتا ہے، جیل بھیج سکتا ہے. اب either description for a term which may extend to 2 year is a تعزیر. سو اس سیکشن میں دو قسم کی جو پنشمنٹ ہیں شجع خفیفہ کے لیے منشن ہے. ایک تو دمن ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری کون سی ہے، دوسری جو ہے وہ تعزیر ہے. سو یہ کیا ہے، یہ ٹائپس آف پنشمنٹ ہے. یہ جو پنشمنٹ ہے یہ کیا ہے، یہ پرٹیکولرلی اسی چیپٹر کے حوالے سے ہیں. لیکن اس میں ایک تیسری جو یعنی ایک دوسری جو پنشمنٹ ہے وہ امپریزنمنٹ بھی یہاں پہ منشن ہے، کیونکہ تعزیر جو ہے وہ اسلامک پنشمنٹ ہے. اور یہ اگر امپریزنمنٹ کا کنسیپٹ ہم دیکھیں تو یہ جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 53 ہے نا، وہ ہم ایک لسٹ آف پنشمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس میں 10 ٹائپس کی پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ امپریزنمنٹ ہے. اور وہ یہ کہتا ہے جو 8 نمبر کی جو پنشمنٹ ہے اس لسٹ میں، وہ یہ کہتا ہے کہ جو امپریزنمنٹ ہے وہ 2 ڈسکرپشن کی ہیں. ایک سمپل ڈسکرپشن کی اور سمپل امپریزنمنٹ ہوتی ہے، اور ایک ریگولس امپریزنمنٹ ہوتی ہے. سو یہاں پہ چونکہ لکھا ہوا ہے کہ میں، تو اگر کورٹ جو ہے یہ مناسب سمجھتی ہے کہ دمن کے علاوہ اس کو مزید پنشمنٹ کی ضرورت ہے اوفینڈر کو، تو پھر وہ ایگل ڈسکرپشن کی امپریزنمنٹ اس کو دے سکتا ہے، یعنی چاہے تو سمپل چاہے تو ریگرس، جو میں ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 2 ایئر تک. یعنی اگر کورٹ کی مرضی کے اوپر ہے، اگر وہ چاہے تو وہ 2 ایئر سے کم بھی دے سکتی ہیں. اب یہاں پہ یہ جو دمن اور تعزیر ہے یہ اگین عربک کے ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس چیپٹر کی جو سورس ہے وہ قرآن اور سنہ ہے. سو یہ جو پنشمنٹ ہے امپریزنمنٹ کی، یہ تو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 53 جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ بتاتا ہے. لیکن یہ جو پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کے سانس بھی دیکھ سکتے ہو، یہ عرش بھی دیکھ سکتے ہو. سو ان کا جو سورس ہے یہ آپ دیت بھی دیکھ سکتے ہو. یہ ساری پنشمنٹ ہیں. تو یہ جو پنشمنٹ ہیں، سو ان کا جو سورس ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں.
वो है सेक्शन नंबर 299। सो ये आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 299 है, ठीक है। ये सेम वही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। और ये दो किस्म के ऑफेंसेस की बात करता है। उन ऑफेंसेस की जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं, ये हर्ट से और लाइफ से। सो ये लाइफ वाला पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है और हर्ट वाला जो है वो स्टार्ट है। सो ये जो चैप्टर है ये डिफिनीशन क्लॉज है। इसमें कुछ टर्म्स जो हैं डिफ़ाइन किए गए हैं और ये जो टर्म्स हैं पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ है ना इन दिस चैप्टर। सो ये जो टर्म्स हैं ये पर्टिकुलरली इसी चैप्टर के हवाले से रिलेवेंट है। और इसमें आप देख सकते हैं जो 299 है वो अर्श की बात करता है। और अर्श जो है वो एक मॉनेटरी कंपनसेशंस होती है, ठीक है। यानी ये पनिशमेंट तो है, लेकिन कौन सी पनिशमेंट है, मनी से रिलेटेड है, जो किसको पे की जाती है, हर्ट की सूरत में विक्टिम को, और अगर डेथ हो जाए तो फिर उस सूरत में जो उसके हेयर्स होते हैं उसको। और फिर जो सेकंड वाली जो उसमें हमने देखी जो शजा हकीफ़ा में कहा गया है ना कि जो ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है वो क्या है, वो दमन है। और दमन क्या है, दमन मीन्स द कंपनसेशन, अगेन कंपनसेशन है डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम बाय फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। यानी ये उन ऑफेंसेस में, उन हर्ट में दी जाती हैं जो अर्श के लिए लायबल नहीं है। सो अर्श को तो आप एक्सक्लूड कर लो। और दूसरे ये कौन होती हैं, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है, यानी कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो कितना जो दमन है वो डिटरमिन करता है। और ये पेड किसको की जाती है, ये ऑफेंडर जो है पे करता है किसको, विक्टिम को, और किस सूरत में, हर्ट की सूरत में। और अभी जो हम सजा हकीफ़त देख रहे थे वो क्या है, वो हर्ट है ना, यानी हर्ट की काइंड है और हर्ट की काइंड के अंदर एक काइंड है, ठीक है। तो अगर कोई शख्स जो है वो सजा हफीफ़ा कमिट करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो दमन होगी। यानी उस जिसको चोट लगी है, हर्ट कास हुई है, जो ऑफेंडर है उसी विक्टिम को ये पे करेगा। और फिर उसके बाद उन्हीं जो काइंड्स ऑफ हर्ट है उनमें हम दियत भी देखेंगे। सो दियत जो है अगेन कंपनसेशन है, ये 323 में डिस्क्राइब की गई है, यानी उसकी जो अमाउंट है कि कितनी होनी चाहिए। और किसको पे की जाती हैं, हेयर्स ऑफ द विक्टिम को दी जाती है। सो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि विक्टिम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑफेंडर टू द विक्टिम, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी पेड टू द विक्टिम और हिज हेयर। सो इसका मतलब है कि अर्श जो है वो हर्ट की सूरत में भी दिया जाता है और मर्डर की सूरत में भी दिया जाता है। और जो दमन है वो किसको दिया जाता है, टू द विक्टिम। टू द विक्टिम अगर डायरेक्टली विक्टिम को दिया जा रहा है तो इसका मतलब है वो ज़िंदा है, यानी ये हर्ट की सूरत में लगता है। और दियत में ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम। सो इसका मतलब है कि जो दियत है वो मर्डर की सूरत में जो है वो पे की जाती है। लेकिन आपने चूँकि यहाँ पे देख लिया ना कि जो सेक्शन है उसमें आपको जो दियत है ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन दियत जो है वो इज़ अ पनिशमेंट नहीं है, वो इज़ अ स्टैंडर्ड है। क्योंकि जो अर्श की अगर किसी हर्ट की सज़ा अगर वो अर्श है ना, तो फिर अर्श का जो फार्मूला है वो ये है कि वो दियत की परसेंटेज के मुताबिक दी जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे दियत का जो ज़िक्र है वो भी मौजूद है। और उसके बाद जो लास्ट वन है पनिशमेंट, वो किसास भी है, सॉरी ताज़ीर भी है और किसास भी है, ठीक है। तो ये सारी इस्लामिक पनिशमेंट है। किसास जो है यानी काजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, और अब द कन्विक्ट इज़ ही हैज़ कास्ट टू द विक्टिम, यानी विक्टिम को उसने जो चोट पहुंचाई है अगर उसकी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी पॉसिबल है, यानी सेम 1% ना ऊपर एक ना नीचे, उसी बॉडी के उसी हिस्से पे, उसी साइड पे अगर पॉसिबल है कि उसको उस तरह का हर्ट कास्ट किया जाए तो फिर उसको वो क्या कहा जाता है, किसास कहा जाता है। और जो ताज़ीर है ये किसास, दियत, अर्श, दमन के अलावा अगर कोई और पनिशमेंट है तो उसको फिर क्या कहा जाता है, दमन का ताज़ीर कहा जाता है। इस वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है, चूँकि ये ना तो किसास में आती हैं, ये ना दियत में आती है, ना अर्श में आती है, ना दमन में आती हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, ताज़ीर। क्योंकि ताज़ीर की डिफिनेशन में हमने देखा कि वो इन सब की जो एक्सक्लूजन है उसको ताज़ीर कहा जाता है। सो ये जो दमन है ना, यानी ये किस में दी जाती हैं, सजा हफीफ़ा में दी जाती हैं। तो ये जो सजा हफीफ़ा है या पर्टिकुलरली ये जो दमन है यानी इसको कहते हैं हट जाना। सो इसमें कोई फ़िक्स्ड शरई परसेंटेज जो है नहीं है। जैसे अर्श में हम देखेंगे आगे जाके कि इसमें परसेंटेज है यानी दियत के हिसाब से। तो इसमें कोई फ़िक्स परसेंटेज जो है वो शामिल नहीं होती। और इसमें हमने ये भी देखा
کہ جو دمن ہے، دمن کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا کہ یہ کون ڈیٹرمن کرتا ہے، یہ کورٹ جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے. یعنی اگر کسی ملزم کے اوپر، اوفینڈر کے اوپر اگر دمن جو ہے وہ لاگو ہو جائے تو پھر جو عدالت ہے وہ وکٹم کے جو ہسپیٹل کے بلز ہوتے ہیں، جو دوائیوں کا خرچہ ہوتا ہے، جو ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے، جو یعنی آنے جانے کا کوئی خرچہ ہوتا ہے، ہسپتالوں کے جتنی بھی خرچے ہوتے ہیں، سو ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک رقم جو ہے وہ طے کرتی ہیں، جو پھر کس کو دی جاتی ہے، جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ کیش کی صورت میں دینی پڑتی ہے. اور یہ کس کی سزا ہے؟ یہ سزا ہے سزائے خفیفہ کی. سو اب ہم آتے ہیں اپنا جو سیکنڈ ٹائپ آف اور سزا ہے، سزائے مدعا. سو اس کی جو ڈیفینیشن ہے سزائے مدعا کی، وہ یہ کہتا ہے کہ بائی ایکسپوزنگ اینی بون آف دا وکٹم وداؤٹ کازنگ فریکچر از سیڈ ٹو کاز سزائے مدعا. یعنی سب سے پہلے جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ ہیڈ یا فیس کے اوپر جو ہے سزا کمٹ کیا گیا ہے، یعنی جو ہرٹ کاز ہوا ہے وہ اس ایریا میں ہے، گردن کے نیچے بالکل بھی نہیں ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ کیا ضروری ہے اس میں، کہ اس میں ہمیں کہا نا کہ بون نظر بالکل بھی نہیں آتا، صرف اوپر کی چمڑی ہوتی ہے اس میں، اس وجہ سے یہ بیلیبل بھی ہے کہ جو ہے خفیفہ جو ہے. لیکن جو سزائے مدعا ہے اس میں جو بون ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے، جو سفید ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی زخم، پہلے تو زخم ہوتا ہے نا اور پہ خون وغیرہ ہوتا ہے، تو اگر ڈاکٹر اس کو صاف کرتا ہے اور صفائی کے بعد جو نیچے ہڈی ہے بالکل سفید نظر آئے، کس کی؟ وکٹم کی. لیکن جو ہڈی ہے اس کو کوئی فریکچر جو ہے کاز نہ ہوا ہو، یعنی اس کے اوپر نہ تو کوئی کریک ہو، نہ کوئی دراڑ ہو، نہ ہی وہ ٹوٹ پوٹ ہوئی ہو، بلکہ بالکل جو ہے وہ سلامت ہو، صرف وہ نظر آ رہی ہو، تو پھر اس صورت میں کیا سمجھا جائے گا کہ جو آفینڈر ہے اس نے کون سا ہرٹ کاز کیا ہے؟ سزائے مدعا کاز کیا ہے. اور اس کے لیے یوزولی جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ ایکس ریز وغیرہ بھی کرواتے ہیں، یہ کنفرم کروانے کے لیے کہ کیا کہ مطلب ہڈی جو ہے کیا وہ صرف یعنی نظر آ رہی ہے یا اندر سے وہ ٹوٹ بھی گئی ہے. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ سزائے مدعا کمٹ کرتا ہے تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہے اس کے لیے ہم دوبارہ سے 337A میں جاتے ہیں. یہ جو سیکنڈ کلاس ہیں یہ کہتا ہے نا کہ اگر سزائے مدعا جو ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے ٹو اینی پرسن شل، یعنی obligatory ہے in consultation with the authorized medical officer. اب یہاں پہ یہ ٹرم یوز ہوا ہے authorized medical officer. اب جیسے میں نے کہا نا کہ جو سیکشن نمبر 229 ہے وہ کچھ ٹرمز کو ڈیفائن کرتا ہے جو پرٹیکولرلی اس چپٹر کے حوالے سے ریلیونٹ ہے، اور وہ کون سے کلاز میں کرتا ہے؟ جو سیکشن نمبر 299 پروویژن ہے اس میں. سو اس میں جو میڈیکل آفیسر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 299C جو ہے یہ اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر کو ڈیفائن کرتا ہے. سو اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر کون ہوتا ہے؟ وہ ایک میڈیکل آفیسر ہوتا ہے، یعنی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے یا کوئی میڈیکل بورڈ بھی ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اس میں، یعنی دونوں کو اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر کہا جاتا ہے. اور ان کی جو ڈیزگنیشنس ہوتی ہیں، یعنی ان کو جو اتھرائز کیا ہوتا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہوتا ہے. اور اس کی جو وجہ ہے، جو پروونشل گورنمنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس میں جو سبجیکٹ میٹر ہیں کے اوپر جو لیجسلیشن کی پاور ہے وہ یا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے یا پروونس کے پاس ہوتی ہے. سو جو ہیلتھ کا سبجیکٹ میٹر ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. سو اس وجہ سے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ جو اگر جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو جو پروونشل گورنمنٹ نے انہیں ہائر کیا ہوگا، یعنی پرائیویٹ ہسپتال کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف یہ جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جو بنائے جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں سے اگر بنائے گئے ہیں تو تب ان کو کورٹ میں ایز اے ویلڈ پروف کے طور پر جو ہے ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. ادروائز اگر کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے آپ نے کروائے ہیں تو وہ ویلڈ نہیں ہیں. اوکے، سو اب آگے دیکھتے ہیں جو سو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سزائے مدعا جو ہے کمٹ کیا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہی ہوگی، یعنی جو پنشمنٹ ہے وہ کس کی کنسلٹیشن کے ساتھ؟ اتھرائزڈ میڈیکل جو آفیسر ہے اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ بھی پنشڈ وتھ کے ساتھ. اب اس کی جو کنسلٹیشن ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قصاص ہے.
اور جو قصاص ہے اس کو جو قصاص ہے نا وہ ہمیشہ کس اصول کے اوپر دیا جاتا ہے؟ وہ پرنسپل آف ایکویلٹی کے اصول پہ دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے آپ کی ایک آنکھ نکالی ہے تو اگر دائیں آنکھ کسی کی نکل گئی ہے تو اس شخص کے اوپر اگر قصاص لاگو ہوتا ہے تو اسی کی دائیں آنکھ جو ہے وہ نکالی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو کنسلٹیشن ہے اتھرائز میڈیکل آفیسر کے ساتھ وہ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ یہی وہ شخص ہوتا ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ اوکے یہ جو شجاع مدعا کمٹ ہوا ہے کیا اس میں جو قصاص ہیں وہ ممکن ہے آن دا پرنسپل آف ایکویلٹی کے بیس کے اوپر یا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ وکٹم کو جو اوفینڈر ہے اس کو پنش کرو گے تو جو قصاص ہے نا اس کا اصول یہ ہے کہ یہ 100% سملر ہونا چاہیے, یعنی نہ تو 1% اوپر ہونا چاہیے نہ 1% نیچے ہونا چاہیے. سو اگر جو اتھرائز میڈیکل آفیسر ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہاں یہاں پہ قصاص ممکن ہے تب قصاص جو ہے وہ اپلائی ہوگا. یعنی کہ کچھ سچویشنز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو اوفینڈر ہے اگر اس سے قصاص لیے جا رہا ہے تو اس کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ ایسی نہ ہو کہ اس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ سیف ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں جو شوگر کی بیماری ہے اس میں جو زخم وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو اور ان کا کوئی آرگن جو ہے وہ کٹ کیا جائے شجاع مدعا کی وجہ سے تو پھر یعنی اگر اس کی وجہ سے اس آرگن کی وجہ سے بلیڈنگ کا خطرہ ہو تو پھر یہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا اس کو جو اتھرائز میڈیکل آفیسرس ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی جو کنسلٹیشنز ہوتی ہیں وہ ضروری ہے. یعنی اس میں جو پنشمنٹ دی جاتی ہے وہ تب دی جائے گی جب اتھرائز میڈیکل آفیسر کی کنسلٹیشنز یا پرمیشن جو ہے وہ ہوگی. اوکے. سو اگر قصاص جو ہے وہ اپلیکیبل ہے تو پھر تو شجاع مدعا کی پنشمنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ قصاص ہے. یعنی سیم اس کو وہی پنشمنٹ دی جائے گی جو شجاع مدعا میں کسی وکٹم کو دی گئی ہے. اور وہ کون سی ہوتی ہے کہ سیم اس کا جو بون ہے وہ اسی لیول پہ ایکسپوز کر دیا جائے جو اوفینڈر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو فریکچر کاز نہ کیا جائے, سیم وہی بون ایکسپوز کیا جائے, سیم وہی ہرٹ اس کو کاز کیا جائے جو اس نے وکٹم کو دیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ قصاص ہو جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ if the قصاص is not executable keeping in view of the principle equality in accordance with the junction of Islam. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قصاص اگر کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پہ جو اوفینڈر ہے اس کی ہیلتھ کنڈیشنز یا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کی آنکھ پوڑے تو ٹھیک ہے کہ سامنے والے کی آنکھ جو ہے وہ پوڑی جا سکتی ہے اگر اس کی ہیلتھ کنڈیشن سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اب اگر ہم فیس اور ہیڈ کی اس کو دیکھیں تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہر جو ہارٹ ہے اس کے لیے قصاص جو ہے یعنی اسپیسیفکلی شجاع مدعا میں ہم اگر دیکھیں کہ جو قصاص ہے وہ اپلیکیبل ہو. تو اگر قصاص اپلیکیبل نہیں ہوتا بالکل 100% جو پرنسپل آف ایکویلٹی ہے اس کے تحت تو پھر کیا ہوگا کہ دا کنوکٹ جو ہوگا اس کی یعنی کنوکٹ جس کو آلریڈی جو کورٹ سے وہ ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ یہ پنشیبل ہے, اس کو سزا مل چکی ہے, تو پھر جو کنوکٹ ہوگا وہ شل بھی ہوگا لائبل ٹو پرش. سو اگر قصاص اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عرش ہوگا. اور پاکستان کا جو قانون ہے نا, جو عدالتیں یہاں پہ چلتی ہیں, جو سزائیں یہاں پہ دی جاتی ہیں, اس میں جو 99% مطلب مور دین آپ کہہ سکتے ہو 95% جو پنشمنٹس ہوتی ہیں یا 98% تو وہ ساری کیا ہوتی ہیں وہ عرش کے اوپر بیسڈ کرتی ہیں. سوری وہ تو تعزیر کے اوپر بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تعزیر جو ہے وہ کیا ہے وہ امپریزنمنٹ ہے. تو آپ نے یوزولی سنا ہوگا کہ سارے جین جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, ان میں جگہ بھی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے کہ جو پنشمنٹ ہے وہ تعزیر دی جا رہی ہے. کیونکہ اگر اور پنشمنٹ ملتی تو پھر جو امپریزنمنٹس ہیں, جو جیلس ہیں, پریزنس ہیں, وہ اتنے بھرے ہوئے نہ ہوتے, اوور کراؤڈڈ نہ ہوتے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 53 ہے وہ ہمیں صرف ایک پنشمنٹ تو نہیں بتاتا تھا جی کہ وہ تو ہمیں 10 قسم کی پنشمنٹ جو ہے وہ بتاتا ہے. اوکے. سو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر قصاص اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر عرش ہوگا. اب جو عرش ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فکسڈ ہر جانا ہوتا ہے. کیونکہ عرش کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ عرش یہ دیکھیں عرش کیا ہے؟ means the compensation specified in this chapter to be paid to the victim or his heir under this chapter. اگر وکٹم ہے ہرٹ کی صورت میں تو پھر وکٹم کو خود ہی دیا جائے گا.
سو اوکے، اور جو عرش ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ وچ شل بی 5% آف دا دیت. ٹھیک ہے کہ یہ دیت کی اماؤنٹ ہے. اور جو دیت کی اماؤنٹ ہے، جب ہم دیت کی ڈیفینیشن دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ 323 میں اس کی جو اماؤنٹ ہے یہ مینشن ہے. سو اگر ہم 323 میں اس کو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے 320 اوکے آل رائٹ، یہ تو ہرٹ کا پارٹ ہے. سو 323 کے لیے ہمیں جانا پڑے گا کدھر. سو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ سیکشن نمبر 323 ہے. یہ ویلیو آف دیت کی بات کرتے ہیں کہ جو دیت کی ویلیو ہے وہ کتنی ہے؟ ناٹ لیس دین دا ویلیو آف 30,630 گرام سلور کے برابر ہے. ٹھیک ہے کہ یہ تو اس کی ویلیو ہو گئی. اور یہاں پہ جو پنشمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عرش کی پنشمنٹ ہوگی، جو عرش ایز اے پنشمنٹ دی جائے گی شجاع مدعا میں، وہ 5% آف دیت ہوگا. اور جو 5% آف دیت یعنی دیت یہ کیا ہے؟ دیت جو ہے وہ 3630 گرام جو چاندنی ہے نا اس کی قیمت کے برابر ہے. سو اس کی اگر کرنٹ ویلیو جو ہے چاندنی کی اگر نکالی جائے، سو یہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے یہ 1 سال کے لیے فکس ہوتی ہے. اور یہ کون کرتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. اور یہ اگین ہمیں جو سیکشن نمبر 323 ہے نا وہ بتاتا ہے، اس کا جو سب کلاس 2 ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ بتاتی ہے. اور ہر سال کے لیے یہ فکس ریٹ میں ایک بار جب وہ اناؤنس کر لے. سو یہ جو 2025-2026 ہے اس کے لیے جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ 98 لاکھ ہے. سو اگر 5% ملٹیپلائی بائی 98 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے اگر وہ کر دی جائے، اس کا جو پرسنٹیج اگر نکال دیا جائے تو یہ آلموسٹ جو ہے یہ کتنا بنتا ہے؟ سو یہ اراؤنڈ 49 لاکھ بنتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ عرش کی جو پرسنٹیج ہے اس کے نکالنے کا طریقہ ہے. یعنی عرش جو ہے، جب بھی آپ عرش کی اماؤنٹ نکالیں، عرش از ایکول ٹو جو کیا ہے دیت ہے، یعنی عرش جو پرسنٹیج ہے، پرسنٹیج ملٹیپلائی بائی جو دیت کی اماؤنٹ ہے. کیونکہ یہاں پرسنٹیج اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ ہر ایک پنشمنٹ میں جو پرسنٹیج ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو جو جتنی بھی پرسنٹیج ہوتی ہیں آپ نے اس کو دیت کی اماؤنٹ سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. سو اس کیس میں اگر کوئی شجاع مدعا جو ہے وہ کمٹ کرتا ہے اور قصاص ممکن نہیں ہے اور کورٹ نے اس کو عرش کے لیے لائبل ٹھہرایا ہے، تو اس کو کتنے پیسے اس صورت میں دینے ضروری ہوں گے؟ یعنی اگر کسی کی جو ہڈی ہے وہ نظر آتی ہے، ٹوٹی موٹی نہیں ہے، فریکچر بھی نہیں پڑا، وہ کبھی کبھی ہڈی میں جو بال برابر ایسے بالکل سیدھی لکیر بن جاتی ہے وہ بھی نہیں بنی، بس صرف نظر آ رہی ہیں، تو پھر اس کو 49 لاکھ روپیز جو ہے وہ دینے ہوں گے. سوری اٹس ناٹ 49، اٹس 4 لاکھ. ٹھیک ہے 4 لاکھ اور اراؤنڈ 90 یا 91,000 اس طرح بنتے ہیں، 4 لاکھ بنتے ہیں یہ 4 لاکھ. ٹھیک ہے تو ان کو 4 لاکھ روپے جو ہیں اس جرم کے لیے جو وکٹم ہے اس کو دینے ہوں گے. اوکے اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ آگے یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ عرش کے ساتھ ساتھ اگر کورٹ کو مناسب لگے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے اینڈ میں، یعنی جب میں یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر اب بات آ جاتی ہے، کورٹ کی مرضی کے اوپر. may also be punished with imprisonment، وہی imprisonment ہے جو سیکشن نمبر 53 میں جو ہے دی گئی ہے. of either description یعنی simple imprisonment یا rigorous imprisonment، یعنی کورٹ کی اگین مرضی کے اوپر ہے. for a term which may extend to، یعنی may extend means extend ہو سکتی ہے. 5 ایئر جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ 5 ایئر ہو، 5 ایئر تک ہو سکتی ہے، یعنی 5 ایئر سے کم جو ہے وہ بھی ممکن ہے، اور وہ اذا تعزیر اس کو دی جائے گی. ٹھیک ہے سو اس میں اس کی جو پنشمنٹ ہے شجاع مدعا کی، ہم نے کیا دیکھا کہ شجاع مدعا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بون جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے وکٹم کا وداؤٹ کازنگ فریکچر، کہ یہ شجاع مدعا ہوگا. اور جو شجاع مدعا کی جو پنشمنٹ ہے وہ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ وہ قصاص ہے پرنسپل آف ایکویلٹی کے اوپر. اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر عرش ہوگا، اور عرش جو ہے وہ یعنی اس کی جو 5% ہے دیت کی اس کے برابر ہوگا. اور پھر 3rd نمبر پہ
اگر کورٹ چاہے تو اس کو تعزیر کی پنشمنٹ بھی یعنی امپریزنمنٹ وہ بھی دے سکتی ہے. سو اگر سزائے مدعا جو ہے اس کی اگر ہم اگزامپل لے لینا، اگر فار ایگزامپل وہ ہیڈ کے اوپر کاز ہوئی ہیں تو ہیڈ کی جو یہ چیزیں ہیں یہ تو آپ نے دیکھ لی، جو کرینیم بونز ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا، لیکن اس میں صرف ہیڈ تو شامل نہیں ہے، اس میں شامل ہے فیس بھی. سو اگر ہم فیس کا اسکیلیٹن دیکھیں تو فیس میں بھی یہ 14 قسم کے فیشیل بونز ہوتے ہیں، جیسے اسکل میں 8 قسم کے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ کائنڈس آف بونز ہیں. سو فار ایگزامپل اگر اے جو ہے اے اور بی آپس میں لڑ رہے ہیں اور اے نے کیا ہے کہ اے نے جو بی ہیں اس کے گال پر یعنی چھری کا گہرا وار کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو جلد اور مسلس ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، اور جو گال کی ہڈی ہے نا جس کو زائگومیٹک بون جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ والی جو ہے. ٹھیک ہے، سو اگر یہ نظر آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے، بالکل صاف دکھتی ہیں، تو پھر یہ شجاع مدعا ہوگا. اور سملرلی یہ جو سارے بونز ہیں نا یہ فیس کے، یعنی ان میں سے اگر کوئی بون جو ہے وہ نظر آئے، اگر فیس پہ وار کیا گیا ہے، اور اسکل والی جو ہے اس میں بھی آپ نے جو 8 قسم کی بونز ہیں اگر وہ نظر آئے، یعنی ہڈی نظر آئے، اس میں کوئی فریکچر، کوئی لائن کچھ بھی نہ ہوا ہو، تو پھر یہ شجاع مدعا ہوگا. اور پھر جو 3rd نمبر پہ ہے، اوکے اب ہم نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہیں شجاع حاشمہ. تو جو شجاع حاشمہ ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بائی فریکچرنگ دا بون آف دا وکٹم. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ہم لیول بائی لیول آپ یہ سمجھیں کہ جو ہرٹ کا لیول ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، سیویریٹی بڑھ رہی ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ بون ایکسپوز نہیں ہوتا، یہاں پہ صرف بون ایکسپوز ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہی ہے، اب یہاں پہ جو بون ہے نا وہ فریکچر ہے. بائی فریکچرنگ دا بون آف دا وکٹم ود آؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ. بون جو ہے وہ فریکچر ہو چکا ہے لیکن ڈسلوکیٹ جو ہے وہ نہیں ہوا، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا کہ کون سا شجاع جو ہے وہ کمٹ ہوا ہے، شجاع حاشمہ کمٹ ہوا ہے. یعنی جو شجاع حاشمہ ہے اس میں جو بون ہے نا وہ فریکچر ہو جاتا ہے. فریکچر کا مطلب یہ ہے کہ ہڈی کا ٹوٹ جانا، یعنی اگر کسی پہ وار کیا گیا ہو تو وہ اتنا باری یا زدار ہو کہ فار ایگزامپل جو ہیڈ ہے یا فیس ہے اس کی جو ہڈی ہے اس میں کریک آ جائے، یعنی دراڑ آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن یا وہ جو ہے 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے. اگر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر بالکل ہڈی جو ہے وہ اس طرح ٹوٹ جائے یا اس میں کریک آ جائے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو فریکچر کہتے ہیں. سو اگر جو بون ہے وہ کریک ہو جائے لیکن وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ، یعنی پر وہ اس کی جو اپنی قدرتی الائنمنٹ ہے نا اس سے جو ہے وہ بالکل بھی نہ ہلے، یعنی جو ٹکڑے ہوئے ہیں فریکچر کی وجہ سے وہ اپنی ہی جگہ پر جو ہے وہ قائم رہیں، چاہے وہ ہیئر لائن ہو یا لینئر فریکچر ہو. اب جو فریکچر ہیں اس کی آپ ڈفرینٹ ٹائپس دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ فریکچر ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سم ٹائم بالکل جو بال برابر نا ایسی باریک سی لائن جو ہے وہ لگی ہوتی ہے. سو فریکچر چاہے جو بھی ہو، فریکچر کاز ہوا ہو لیکن جو ہڈی ہے وہ اپنی جگہ سے دو ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی، تو وہ کیا ہوگا، شجاع حاشمہ ہوگا. یعنی اس میں جو شجاع مدعا ہے اس میں فریکچر جو ہے وہ کاز نہیں ہوتا، اس میں فریکچر کاز ہوتا ہے. لیول جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوتا. سو اگر شجاع حاشمہ اگر کمٹ ہو جائے تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ شجاع حاشمہ. تو اینی پرسن شیل بی لائبل ٹو عرش. اگین عرش آپ سمجھ چکے ہیں کہ عرش کون سی پنشمنٹ ہے، اس کی صرف پرسنٹیج ڈفرینٹ ہوگی، وچ شیل بی 10% آف دا دیت. یہاں یہ کتنا تھا، یہ 5% تھا، چونکہ اس میں جو ہے فریکچر کاز ہوا ہے. تو یہ اگر 10% ملٹیپلائی بائی جو 98 لاکھ ہے، تو اگر یہ کر دیا جائے تو یہ اوکے، بلکہ یہاں پہ 5% جو تھا اس کا تو جو ہم نے پرسنٹیج نکالی تھی یہ 4,90,000 سم تھنگ اس طرح بنتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10% کر دیا جائے تو یہ اراؤنڈ 9 لاکھ یا اراؤنڈ 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے. تو پھر اس صورت میں جو عرش اس کو پے کرنا پڑے گا وکٹم کو ڈائریکٹلی، وہ 10% آف دا دیت ہوگا. اوکے، اگین پھر وہی بات ہے کہ اینڈ آلسو میں بی پنش ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر از اے تعزیر. تو اس کو تو آپ سمجھ چکے ہیں آلریڈی. سو اب جو ہے ہم نیکسٹ کی طرف آتے ہیں، اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے شجاع منکلہ. سو
सो जो शजाए मुनक्किला है वो उसमें जो सिविरिटी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, यानी फ्रैक्चर तो होगा ही होगा बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन। लेकिन उस फ्रैक्चर के साथ साथ क्या होगा, ऑफ द विक्टिम एंड देयर बाय बोन इज़ डिसलोकेटेड, और जो बोन है वो अपनी जगह से क्या होगा, डिसलोकेट हो जाएगा। और इसमें यूजुअली क्या होते हैं कि इमीडिएट जो सर्जरी होती हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर कोई ऐसा हर्ट जो है किसी को काज किया गया है जिसमें फ्रैक्चर जो है वो काज हुआ है, और जो बोन है वो यानी फ्रैक्चर ऐसा है कि जो बोन है वो डिसलोकेट हो गया है अपनी जगह से, तो फिर वो शजाए मुनक्किला होगा। सो इसमें जो यानी जो हड्डी होती है ना वो टूटने के बाद अपनी जो कुदरती अलाइनमेंट है या यानी जगह है उससे हिलकर दूर चली जाती है, या अंदर जो है वो बिल्कुल दस जाती है, जैसे डिस्प्लेस्ड या उसको कम्युनेटेड फ्रैक्चर जो है कहते हैं। और ये जितनी भी टर्म्स हैं ये हर्ट की डिफिनीशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और यूजुअली जो है इसके लिए जो सीटी स्कैन्स होते हैं ना वो किए जाते हैं और उसी से जो है पता चलता है। सो अगर कोई शख्स जो है वो शजा मुनक्किला कमिट करें तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो होगी शजा मुनक्किला टू एनी पर्सन शेल बी लाइबल टू अर्श, यानी ऑब्वियसली वो अर्श के लिए लाइबल होगा, लेकिन सिर्फ परसेंटेज में डिफरेंस होगा। तो वो कितना होगा, वो अगर 14% है और 14% मल्टीप्लाई बाय जो दियत की अमाउंट है वो अगर करंट ईयर की 98 लाख है तो फिर ये अराउंड बनती है यानी 14.75 इतने लाख जो बनती है, यानी अराउंड 15 लाख के करीब जो है ये अमाउंट बनती है। और फिर अगेन एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ रीड द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर इज़ अ ताज़ीर। यानी अगर कोर्ट चाहे तो ये पनिशमेंट दे सकती हैं, अगर ना चाहे तो सिर्फ अर्श की जो अमाउंट है वो भी काफ़ी है। और फिर उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वन है वो है वो है शजाए आमा। ओके, सो जो शजाए आमा है उसमें अब वो क्या कहते हैं, अब ये जो है ये इससे भी ज़्यादा सिवियर होगा। तो ये कह रहे हैं कि बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, यहाँ पे देखें यहाँ पे सिर्फ बोन का जिक्र है। बोन वो फेस का भी हो सकता है, हेड का भी हो सकता है, ये बोन, ठीक है, बोन। और अगेन इसमें जो है बोन का जिक्र है, ये जिक्र नहीं है कि ये फेस होगा या स्कल होगा, बोन ही है। लेकिन यहाँ पे अब आप ये जो दो सेक्शंस हैं, जो दो सब क्लॉजेस हैं, यानी दो जो काइंस हैं शजा की, शजा आमा और शजा दामेगा, यहाँ पे अगर आप वर्ड के ऊपर जो है फोकस करें तो यहाँ लिखा हुआ है स्कल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली ये जो दो पॉइंट्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये हेड से रिलेटेड है। सो इसको देखते हैं हम। ये कहता है कि जो शजाए आमा हो क्या है, ठीक है। सो ये दोनों तो स्कल के ऊपर फोकस करते हैं, यानी ये जो बाकी ये जो सारे हैं ये हेड और फेस के ऊपर जो है, यानी ये दोनों जो हैं ये फेस के ऊपर नहीं है, ये इसमें फेस जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और ये जो है ये जो बोन वाले हैं ये फेस के ऊपर भी हो सकते हैं, हेड के ऊपर भी हो सकते हैं। यानी जो हेड हैं वो इन सब 6 काइंड्स ऑफ की जो शजर की काइंड्स हैं उन सब में हेड कवर है, लेकिन जो फेस है फेस में ये आखिरी दो जो हैं ये नहीं है। ओके, ये कह रहे हैं कि बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, यानी जो स्कल है यहाँ पे बिग फ्रैक्चर काज होगा। यहाँ पे बोन में फ्रैक्चर की बात हो रही थी बार बार, अब यहाँ पे बात हेड के ऊपर आ गई है कि जो हमारी खोपड़ी है उसको फ्रैक्चर जो है काज हो जाता है, यानी जो वार होता है वो इतना सख्त होता है विक्टिम के ऊपर, सो दैट द वोंड टचेज द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, यानी वो वार इतनी शिद्दत से होता है कि लाजमी बात है जो स्कल है वो हड्डी है ना, अजय जिसको हमने देखा पिक्चर्स वगैरह में, तो वो क्या है उस हड्डी को तो लाजमी बात है चीर लेता है, यानी उसमें फ्रैक्चर कॉज हो जाता है। लेकिन इतना अंदर तक जला जाता है कि जहाँ पे हमने बात की थी ड्यूरामीटर की, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ब्रेन मेम्ब्रेन है, ये उसका जो पर्दा है वहाँ तक जो है ये क्या होता है उसको टच कर लेता है। सिर्फ देखें वर्ड के ऊपर फोकस करें, ये वोंट टच द मेम्ब्रेन, सिर्फ टच के ऊपर फोकस करें कि वो जो मेम्ब्रेन है उसको कुछ हो नहीं जाता, ठीक है, उसके ऊपर कोई चोट नहीं आती, सिर्फ जो है वो क्या करता है जो वोंड है वो उसको मेम्ब्रेन को, ये जो ड्यूरेमीटर है उसको टच कर लेता है। तो अगर कोई हर्ट जो है वो इस तरह का काज हुआ है तो उसको शजाए आमा कहा जाता है, ठीक है, शजाए आमा। और फिर अगेन एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ रीड द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर इज़ अ ताज़ीर। यानी अगर कोई
اور لازمی بات ہے یہ کیا ہے، یہ اس ون سے یعنی جو پچھلا والا تھا اس کی سیویریٹی زیادہ ہے. سو اگر کوئی شجع عامہ جو ہے وہ کمٹ کرتا ہے تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی شجع عامہ ٹو اینی پرسن شیل بی لائبل ٹو عرش، تو وہ بھی عرش کے لیے، لیکن اس کی لازمی بات ہے پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو یہ کیا ہے 1/3 ملٹیپلائی بائی جو دیت کی اماؤنٹ ہے اتنا. سو جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ 98 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنتی ہے اراؤنڈ 32 لاکھ. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں لکھا ہوا ہے آلسو بی پنشڈ ود دا امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر از اے تعبیر. سو اس میں ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر کی جو پنشمنٹ ہے اوپر کی جو قائمس ہیں یعنی حقیقہ اور مدعا میں جو از تہذیب پنشمنٹ دی جاتی ہیں وہ کم ہے، لیکن پھر جو حاشمہ ہے اور منقلہ ہیں اور عامہ جو ہیں اور یہ یقین ہے ان میں جو از تہذیب پنشمنٹ دی جاتی ہے وہ تینوں میں ایک جیسی ہے. سو اب جو ہے جو شجع ہے اس کی جو لاسٹ ٹائپ آف ہرٹ ہے وہ بات کرتا ہے بائی کازنگ فریکچر آف دا اسکلس. فریکچر تو اب لازمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ جو آفینس ہے یہ اس والے سے سیویئر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ممبرین سے بھی زیادہ آگے جائے گا، تو لازمی بات ہے وہ فریکچر ہو کر ہی نیچے جائے گا نا. تو اسکل کو سب سے پہلے اسکل کیا ہوگا، فریکچر ہوگا. اوکے، سو بائی کازنگ فریکچر آف دا اسکل آف دا وکٹم اینڈ دا وونڈز رپچر دا ممبرین آف دا برین is said to cause شجع دامغہ. اب اس میں ایک تو اسکل کو فریکچر کاز ہوا، لیکن وہ اتنی زور اور شدت سے ہوا کہ جو وونڈ ہے یعنی اس نے جو ممبرین ہے نا، جو دماغ کی جو پردہ ہے، جو یہ ہے ڈیورمیٹر، اس کو وہ کیا کر دیتا ہے، رپچر کر دیتا ہے. رپچر کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جو چوٹ ہے وہ اتنی گہری اور شدید ہے جہاں جسم کی جو جیلز ہیں یا جو اندرونی ہمارے انٹرنل آرگنز ہیں یا جو مسلز ہیں وہ بالکل پھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹریم پریشر اس کی وجہ سے بالکل برسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے، ممبرین کی بات ہو رہی ہے کہ جو ممبرین ہے وہ بالکل رپچرز ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی شدید سٹیج ہے شجع دامغہ جو ہے شجع کی، کہ اس میں یوزولی دماغ جو ہے بالکل کام چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس میں سٹروکس یا پیرالیسس جو فالج وغیرہ ہے، یا انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں بھی جا سکتا ہے. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو شجع دامغہ اگر کمٹ کر لے، کاز کر لے، تو اس کی جو پنشمنٹ ہے شجع دامغہ ٹو اینی پرسن شیل بی لائبل ٹو عرش. اگین عرش پنشمنٹ ہے، شیل بی 1/2 آف دا دیت. اور اگر دیت کی اماؤنٹ کی 1/2 اس کو کیا جائے تو 98/2 اگر کیا جائے تو یہ اراؤنڈ بنتے ہیں 49 لاکھ. ٹھیک ہے، اور سملرلی اگین ہے کہ این may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 year is a تعزیر. سو اگر کوئی شجع دامغہ کمٹ کرتا ہے، یعنی شجع دامغہ میں جو اسکل، یہ پرٹیکولرلی اسکل سے ریلیٹڈ ہے، اگر اسکل کو فریکچر کاز ہو کے اتنا گہرا ہو کہ جو دماغ کا جو ممبرین ہے وہ رپچر ہو جائے، تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کتنی ہے، وہ 1/2 آف دا دیت ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ وہ 49 لاکھ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جو گورنمنٹ ہے اس سیکشن میں ہم نے دیکھا تھا سیکشن نمبر 323 میں کہ یہ کیا کرتی ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے آن دا فرسٹ ڈیٹ آف جولائی ایچ ایئر وہ کرتی ہیں، یا جب بھی ان کو مناسب لگتا ہے، کیونکہ جو سلور سونے چاندی کی جو ریٹ ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو اگر جو نیا سال ہے اس کے لیے جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ لازمی بات ہے، اگر سلور کے ریٹس ڈراپ ہوئے ہیں تو کم ہوگا، اگر سلور کے ریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر زیادہ بھی ہو سکتا ہے. سو جب بھی آپ کو عرش نکالنا ہوتا ہے یا دیت پے کرنی ہوتی ہے تو ایک جو اسپیسیفک گورنمنٹ نوٹیفائڈ اماؤنٹ ہے نا وہ آپ کو دیکھنی ضروری ہوتی ہے. سو اسی کے حساب سے، اسی کے پرسنٹیج سے جو ہے وہ پھر نکالی جاتی ہے. سو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے سیکشن نمبر 337 اے کو کور کیا، جو ہرٹ کی 3rd ٹائپ آف وہ ہے
کا थर्ड टाइप है हर्ट की, ठीक है, ये मेन टाइप है। फिर अगर शेजा को हम मज़ीद वो करें, इसको कैटेगराइज़ करें, तो ये 6 कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड होता है। सो हमें हर एक को अलग अलग देखने की कोशिश की कि उनकी डिफिनीशन क्या है और उनकी जो पनिशमेंट है वो क्या है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि इनकी जो सिविरिटी है, यानी वो ऊपर से नीचे जो है वो जितना आप जाओगे उसकी सिविरिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और लाजमी बात है, जो पनिशमेंट्स होती हैं वो ऑफेंस की सिविरिटी के हिसाब से होती है। अगर ऑफेंस छोटा होता है तो पनिशमेंट भी कम होती है, अगर ऑफेंस जो है वो सिवियर होता है, बड़ा होता है, तो इसकी जो पनिशमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है। सो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है और आपको वीडियो पसंद आई हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं वीडियोस के इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।